अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आमीन। पारा नंबर 16 सूरह तोहा हम शुरू कर चुके थे और हमने आयत नंबर 16 तक पढ़ा था। और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे थे। हमने आखिरी आयत में ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनसे उनको जो है वो वही अता फरमाई और नबूवत अता फरमाई। जैसा कि आयत 9 से मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वहल अता का हदीसु मूसा, क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची है। जब उसने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से आपके लिए कोई अंगारा ला सकूं या मुझे वहां से राह ही का पता चले। जब वो वहां पहुंचे तो उससे आवाज आई, मूसा यानी आग से आवाज आई कि मूसा, मैं तुम्हारा रब परवरदिगार हूँ। इस वक्त तुम तुवा की मुकद्दस मैदान में हो, लिहाजा जूते उतार दो और मैंने तुम्हें नबूवत के लिए चुन लिया है, लिहाजा जो वही की जाती है इसे गौर से सुनो। बिलाशुबा मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, लिहाजा मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। क़यामत के यकीनन आने वाली है और मैं इसे ज़ाहिर करने ही वाला हूँ, ताकि हर शख्स अपनी कोशिश का बदला पाए। लिहाजा जो शख्स क़यामत पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है, वो तुम्हें क़यामत के ज़िक्र से रोक ना दे, वरना तुम भी हलाक हो जाओगे। आयत नंबर 17 आज की आयत हम देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, और ए मूसा ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। अल्लाह ताला की सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलामी बताई जा रही है इस आयत में। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल इसलिए नहीं किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि ये मेरी लाठी है, बल्कि इसलिए कहा था कि इसी लाठी की हैयत बदलने वाली थी और मूसा अलैहिस्सलाम को पहले खुद ये यकीन दिलाना मकसूद था कि वही तुम्हारी लकड़ी की लाठी अजदहा बन सकती है जिसे तुम हर वक्त अपने पास रखते हो। आयत 18 क़ाला हिया असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फ़ीहा मआरिबु उख़रा। मैं इस मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, मेरे लिए इसमें और भी कई फ़ायदे हैं। अब वही इलाही की लज़्ज़त जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को महसूस होने लगी और अल्लाह ताला के सवाल के जवाब में इतना ही काफ़ी था कि वो ये कह देते कि ये मेरी लाठी है। मगर इस आवाज़ में कुछ ऐसी लज़्ज़त थी कि इन लज़्ज़त के लम्हात को मूसा अलैहिस्सलाम ने तूल देना चाहा, लिहाजा साथ ही और भी कई मुतल्लिका बातें बता दी कि मैं इस लाठी से क्या-क्या काम करता हूँ और ताकि वो मज़ीद अल्लाह ताला से कुछ देर हम कलाम हो सकें। और फिर कहने लगे, मसलन मैं अपनी भेड़ बकरियों को हाँकता हूँ, इससे रेवड़ की हिफाजत करता हूँ, दरिंदों के हमले से बचाता हूँ और इनका ताक़ुब करता हूँ वगैरह वगैरह। फिर आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हुक्म दे रहे हैं, क़ाला अलक़ीहा या मूसा, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा इसे ज़मीन पर डाल दो, यानी लाठी को। आयत 20 में फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ, फिर जब मूसा ने इसे ज़मीन पर फेंका तो यकदम वो सांप बनकर दौड़ने लगी। अ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आयत 21 में, क़ाला खुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, अल्लाह ताला ने फरमाया इसे पकड़ो और डरो नहीं, हम जल्द ही इसे अपनी पहली हालत पर ले आएंगे। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील में असा को ज़मीन पर जो फेंका तो वो इसी वक्त सांप बन गया और सांप बनते ही दौड़ने भी लगा। जब वो आपकी तरफ आया तो आप खुद भी इससे खौफज़दा हो गए कि कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचाए। ये सूरत हाल देखकर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, डरने की कोई बात नहीं, अब इसे जुर्रत करके पकड़ लो तो तुम्हारा हाथ लगते ही फिर ये अपनी पहली हालत में आ जाएगा, यानी तुम्हारा ही वही
پہلا والا عصا بن جائے گا۔ آیت نمبر 22، وَزْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ ہم تھوڑا سا عصائے موسیٰ کے اور نام اور اوصاف دیکھ لیتے ہیں۔ لاٹھی کے اس طرح سانپ بن جانے کے لیے قرآن نے مختلف مقامات پر 3 الفاظ استعمال کیے۔ اس مقام پر حیہ کا لفظ آیا جو ہر قسم کے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر یعنی سورہ نمل کے اندر جان یعنی سفید پتلا اور لمبا سا سانپ کی سٹک نما، اور تیسری جگہ پر سورہ اعراف میں بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا آیا ہے۔ یعنی لاٹھی جب پھینکی جاتی تو پہلے وہ پتلا سا سانپ بنتی تھی، پھر لہجہ بلہجہ اس کے جسم میں اضافہ اور بڑھوتری بھی ہونے لگتی تاکہ کہ وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا۔ اگلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ دیا کہ اپنے آپ اپنی بغل میں اپنا دایاں ہاتھ رکھتے پھر نکالتے تو وہ اس قدر چمکتا ہوا نکلتا کہ اس سے نگاہیں خیرہ ہو جاتی۔ اس سے نہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوتی تھی، نہ ہی یہ کسی بیماری کی علامت تھی، اور یہ اس وقت تک چمکتا رہتا تھا جب تک آپ دوبارہ اسے اپنے بغل میں نہیں لے جاتے تھے۔ آیت نمبر 23، لِنُورِيَكَ مِنْ آیاتِنَا الْکُبْریٰ، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ یہ 2 معجزات تو نبوت ملنے کے ساتھ ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ آئندہ بھی جو ہے وہ ضرورت کے مطابق ہم آپ کو اپنے معجزات دکھاتے رہیں گے، اور یہ دونوں معجزے آپ کو نبوت کی صداقت کے طور پر دیے گئے تھے۔ پہلے معجزے میں جبروت الہی کا اظہار مقصود تھا جو فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے لیے ضروری بات تھی، اور دوسرے معجزے میں ہدایت کے روشن راستے کی طرف اشارہ تھا جو مقصود انبیاء علیہ السلام ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 24، اذهب الى فرعون انه طغى، اب تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے مدین سے مصر جا رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا۔ آپ کو نبوت عطا کی گئی اور معجزات عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ اور جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے ٹکر لو، وہ اللہ کا نافرمان اور خدائی کا دعویٰ دار بن بیٹھا ہے، اسے راہ راست کی دعوت دو، اور فرعون جیسے جابر اور قاہر بادشاہ سے مقابلے کے لیے آپ کو جو سر و سامان عطا کیا گیا وہ صرف یہ 2 معجزات تھے۔ اسی بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انبیاء اور رسل پر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے وہ اس قدر گراں بار ہوتی ہے۔ اس حکم کے بعد آپ اپنے اہل و عیال سے کیا سلوک کیا اس کے بارے میں کتاب و سنت خاموش ہیں۔ غالب خیال یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ انہیں مصر لائے ہوں گے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل تھے۔ آیت نمبر 25، قال ربی شرح لی صدری، موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دیجئے، یعنی جو کام آپ نے مجھے دیا ہے کہ میں فرعون کے پاس جا کے دعویٰ دین جو ہے وہ کروں، تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دیجئے۔ بعض جگہ پر آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہلکلاتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی دین کا پیغام دینے لگتا ہے تو ظاہر ہے اسے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، تو دونوں مقصد ہو سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے زبان کی گرہ کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، یعنی جو میں دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں وہ اس کو سمجھ سکیں۔ آیت 29، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار بنا دیجئے، ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اس سے میری کمر مضبوط کریں، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے، کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تیری تسبیح کر سکیں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور خوب خوب تیرا چرچا کریں، إِنَّكَ بلا شبہ تو، کنت بنا بصیرا، ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری دعاؤں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ تحقیق جو تو نے مانگا وہ تجھے دیا گیا موسیٰ۔ اب ان آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 4 مطالبات ہیں، اور اللہ کا یہ حکم سن کر آپ نے اپنی حالت کا جائزہ لیا اور عرض کیا، ایک تو مجھے اتنا حوصلہ اور توفیق دیں کہ میں یہ اس کام سر انجام دے سکوں، دوسری یہ کہ میری زبان سے لکنت دور کر دیجئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان پر آگ کا انگارہ رکھ لیا تھا، جس سے آپ کی زبان میں گرہ پڑ گئی تھی اور آپ ہلکلا کر بات کرتے تھے۔ اس گرہ کو دور کر دینے کی آپ نے درخواست کی تاکہ میں وضاحت سے بات کر سکوں اور لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، اور تیسری یہ کہ اس گراں بار ذمہ داری کے اٹھانے کے لیے مجھے ایک مددگار کی بھی ضرورت ہے، سو مجھے ایک مددگار عطا فرمائیے، اور چوتھی یہ کہ اس کام کے لیے مناسب ترین آدمی میرا بھائی ہارون ہے، اسے بھی نبوت عطا فرمائیے اور میرے ہمراہ کر دیں، وہ مجھ سے فصیح اللسان ہے۔ پھر دو 11 والا معاملہ بھی ہوتا ہے، کم از کم ہم دونوں تو ایک دوسرے کے مونس اور غمگسار ہو جائیں گے، پھر ہم مل کر تیری تسبیح اور تقدیس کریں گے اور تیرا ذکر بھی کرتے رہا کریں گے۔ آپ دیکھیں یہ آیات بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب بھی ہم کوئی اپنی دین کی مجلس شروع کرتے ہیں تو اسی لیے ان آیات اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے پہلی کلاس سٹارٹ کی تھی تو اس وقت میں نے بھی آپ کو یہی دعا سکھائی تھی، اور ہمیں بھی ہمارے استادوں نے ہمیشہ یہی دعا سکھائی، اور آپ کچھ بھی پڑھنے لگے ہوں یا کسی سے بھی دعوت دین کسی کو دینے لگے ہوں تو یہ دعا اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کو بات کرنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ موضوع الفاظ القاء کریں گے جن کے ذریعے سے آپ دوسرے کو دین کی طرف بلا سکیں گے۔ تو یہ دعا آپ سب کو آتی بھی ہے، اور آپ اس دعا کو صرف مجلس شروع کرتے وقت یا کسی کو دعوت دیتے وقت نہ پڑھیں، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں۔ دوسری بات ان آیات میں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو دین کا کام کرنے کے لیے مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جیسے قرآن کے ایک اور موقع سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے دین کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، تو آپ کے گھر میں جو بھی ہو اس کو اپنے دین سیکھنے میں پہلے اس کو دین کے ساتھ لگائیں کہ وہ دین سیکھے اور پھر دین کے کام میں مددگار بنائیں۔ وہ آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، ان کو اپنے دین کے کام میں شامل کریں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہارون علیہ السلام کے لیے مددگار کے طور پہ دعا کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کی ساتھ نبوت کا کام مل کر کر سکیں۔ اور اس سے بھی خوبصورت بات کہ وہ کوئی جیسے دنیا میں برادری ازم اور میرا بھائی اور میرا بازو اور اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے۔ انبیاء کی باتیں دنیا کے لیے نہیں ہوا کرتی ہیں، وہ آخرت کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور ان کی ان جو اسوہ ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے سیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہارون علیہ السلام کی مدد دنیا کے لیے نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر دین کا کام کریں گے، اور پھر ہم کئی نسبح کا کثیرہ، ہم دونوں مل کر تیری بہت سی تسبیح کیا کریں گے، نسبح کا تیری تسبیح کریں گے، کثیرہ بہت سی، کثرت سے ہے یہ لفظ، ونذکرہ کا کثیرہ اور خوب خوب تیرا چرچا کریں گے، یعنی کہ ہم دین پھیلانے میں بھی تیرا چرچا کریں گے اور تیرے دین کو سیکھنے میں بھی خوب خوب ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو یہ ساری آیات ہمیں اس لیے پڑھوائی جا رہی ہیں تاکہ ہم بھی یہی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور پھر اس کے لیے کوشش کریں، پڑھیں، سیکھیں، اپنے گھر والوں کو ساتھ سکھائیں، اور پھر ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں۔ پھر آیت نمبر 37 ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا، یعنی مطالبات کی منظوری کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی جو کچھ درخواستیں تم نے پیش کی ہیں وہ سبھی منظور کی جاتی ہیں۔ ان احسانات کے علاوہ پہلے بھی ہم تم پر احسان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ احسانات یاد دلائے ہیں جو ان کی پیدائش سے لے کر تا حال ان پر کیے گئے،
اور ان کی تفصیل جو ہے وہ سورہ قصص میں بھی بیان ہوئی ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ تم خاص اسی مہم کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور اسی کام کے لیے ہماری زیر نگرانی تمہاری پرورش ہوتی رہی ہے۔ فرعون جیسے جابر بادشاہ سے ٹکر لینے کے لیے جن صفات کی ضرورت تھی وہ تمہیں ودیت کر کے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کر دیا گیا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ان آیات سے آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ساری نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اور چونکہ ہم انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں کریں گے، اگر آج ہی ہم نے کیا تو پھر تفسیر لمبی ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج ان آیات کو آپ ضرور غور سے سمجھیے، دہرائیے اور سوچئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ایسے جلیل القدر نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پارے کے اندر، ہر سورت کے اندر تقریباً موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سے سیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مشکلات اٹھائیں، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے بچپن میں ہی ان کے اوپر آزمائش شروع ہو گئیں، اور ان ساری آزمائش سے گزرتے گزرتے وہ اپنی زندگی کا مقصد جو انہیں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے، وہ انہوں نے نہیں بھولا، بلکہ